अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th हिस्सा गज़ल स्टार्ट करेंगे। हिस्सा गज़ल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा गज़ल के बारे में जान लें कि गज़ल क्या है। गज़ल इस्तिलाह शेर व सुखन में गज़ल से मुराद शायरी की वो सिनफ़ है जिसमें मामलात हुस्न व इश्क़ के बयान खलूस दिल के साथ बयान किए जाते हैं, यानी दिल के जज्बात का इजहार, हिजर व विसल यानी जुदाई और मिलने की कैफियत, शिकायत ज़माना और तसव्वुफ़। गज़ल हर तरह का मौजू गज़ल में बयान किया जाता है। गज़ल के पहले शेर को मतला जबकि आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है और गज़ल में बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहा जाता है। गज़ल का हर शेर मौजू और ख़याल के एतबार से मुख्तलिफ होता है और यही फ़र्क गज़ल और नज़म का आपस में है। नज़म में एक ही ख़याल और एक ही मौजू को वजाहत के साथ, यानी जिस तरह मोतियों को एक लड़ी में परोया जाता है, इसी तरह नज़म के आशार भी एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि गज़ल का हर शेर जो है वो उसका मौजू और ख़याल जुदा होता है। अच्छा, गज़ल में एक गज़ल में कम अज़ कम 5 अशार होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं। 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम गज़ल के लिए हर गज़ल में 5 अशार का होना ज़रूरी और लाजमी है। अब हम स्टार्ट करेंगे गज़ल पढ़ेंगे। गज़लियात शायर है हज़रत मोहानी। हज़रत मोहानी की तारीख़ पैदाइश है 1875। हज़रत मोहानी का असल नाम सैयद फ़ज़लुल हसन था और वो यूपी के ज़िला अनाव के कस्बे मोहान में पैदा हुए। इनके वालिद सैयद अज़हर हसन थे। हज़रत मोहानी ने फ़तेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, बाकी तालीम अलीगढ़ से हासिल की। 1908 में मुल्क के सियासी मामलात में हिस्सा लेने की वजह से इन्हें बागी ठहराया, क्योंकि मुसलमान जो है उस वक्त ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और अगर कोई खुलकर अपनी हक़ की बात करता तो उनको बागी कहलाया जाता और उनको कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती। इसी बिना पर इनको भी बागी ठहराया और इनको कैद बामुशक्कत की सज़ा मिली। नातगोई में भी इन्होंने बुलंद मकाम हासिल किया, लेकिन गज़लों में इनको गज़ल का बादशाह यानी रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन कहा जाता है। इनकी अहम तसानीफ़ कुलियात हसरत, शरअ दीवान गालिब, मुशाहिदात दीवान, इंतखाब हसन, कलाम हसरत वग़ैरह हैं। गज़ल नंबर 1। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे। दिलों को फ़िक्र दो आलम से कर दिया आज़ाद, तेरे जनून का खुदा सिलसिला दराज करे। खुर्द का नाम जनून पड़ गया, जनून का खैर जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। गम जहाँ से जिसे हो फराग की ख्वाहिश, वो इनके दर्द मोहब्बत से सास बास करे। तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। निगाह यार महबूब की निगाह, महबूब की नज़र, ठीक है। खूबी किस्मत, किस्मत की बेहतरी, अच्छी किस्मत, नाज, फ़ख्र, आशना, जानना, वाक़फ़ियत। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे। नसरी मफ़हूम शायर कहते हैं कि मेरा महबूब जिसे भी अपनी नज़रों के तीर से घायल करे, उसे चाहिए कि वो इसे अपनी खुशकिस्मती तसव्वुर करे और वो इस पर फ़ख्र करे कि वो महबूब की मोहब्बत का काबिल है। दरअसल इस शेर में हज़रत मोहानी कहते हैं कि मेरा महबूब जिसकी तरफ नज़र उठा कर देखता है तो उसे अपनी मोहब्बत में असीर कर देता है, उसे अपना दीवाना बना देता है। मोहब्बत के इजहार के लिए बकौल शायर कि मोहब्बत के इजहार के लिए ज़ुबान की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आंखों से रिश्ते नाते जोड़ लिए जाते हैं और बग़ैर ज़ुबान से कहे आंखों से ऐदो पैमा हो जाते हैं। चाहने वाले आंखों ही आंखों में बहुत सी गुफ्तगू कर लेते हैं, राज की बातें एक दूसरे से कह जाते हैं। राज की बातें एक दूसरे से कह जाते हैं, यानी आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कह जाते हैं। जब इंसान किसी को बहुत चाहता है तो शायर कहता है कि महबूब अगर किसी को वाक़फ़ियत की नज़रों से देखे तो ये सबसे
یہ سب سے بڑا ثبوت ہے، یہ گہری دوستی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جن لوگوں کو محبوب کی گہری دوستی میسر ہو تو وہ اپنی خوش قسمتی پر فخر کرے، غرور کرے، یعنی وہ اپنے حسین و جمیل محبوب جسے چاہنے والے صرف ایک جھلک دیکھ لینے پر کو بہت بڑی غنیمت سمجھتے ہیں، اس کے پاس یہ بڑا ثبوت ہے کہ محبوب کے دل میں اس کے لیے بڑی چاہت موجود ہے۔ یعنی یہ کسی کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ محبوب سے نظروں سے پیغام محبت ہے، یعنی محبوب اپنی نظروں سے ہی عاشق کو محبت کا پیغام بھجوا دیں۔ جس طرح بقول شاعر کہ تم نہ سمجھے یہ گفتگو ورنہ بات کرتی تھی خاموشی میری۔ شعر نمبر 2، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، فکر پریشانی غم سوچ دو عالم دونوں جہان کی پریشانیاں، مراد دنیا اور آخرت، تیری جنون کا خدا سلسلہ دراز کرے، دراز لمبی طویل، جنون دیوانگی۔ یعنی نثری مفہوم اس کا یہ ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر میں دنیا اور آخرت کے تمام غم اور پریشانیاں چھوڑ چکا ہوں اور اس سے مجھے نجات حاصل ہو چکی ہے، یعنی میں اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہا۔ شاعر محبوب کو دعا دے رہا ہے کہ تمہاری محبت دونوں جہان کی فکروں سے آزادی کا پروانہ ہے، خدا تمہارے چاہنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرے، مطلب یہ کہ جو بھی تمہیں چاہے گا وہ دنیا اور آخرت کے غموں سے فارغ ہو جائے گا۔ یعنی انسان دنیا میں ساری عمر انسان کو ہمیشہ دنیا میں مختلف پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، غم زندگی، غم روزگار، اس کے علاوہ دنیا کے ہزاروں غم انسان پر آتے رہتے ہیں، مگر اس سب غموں پر محبت کا غم سب سے باری ہے۔ محبت ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے، ایسا سفر ہے جس کی کوئی منزل ہی نہیں۔ اس دنیا اور آخرت کے بہت سے مسائل اور باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم دن رات سوچا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر بھی ضروری ہے، مگر یہ سب کچھ تمہاری محبت سے پہلے کی بات ہے۔ جب ہم تجھ سے آشنا نہیں تھے، جب ہم تم سے واقف نہیں تھے، اس وقت ہمیں دنیا اور آخرت کے غم لاحق رہتی تھی، لیکن تمہاری محبت نے بڑھ کر جنون کا رنگ اختیار نہیں کیا تھا، لیکن اب تمہاری محبت کے جنون نے ہمیں ایسی کیفیت میں مبتلا کر لیا ہے کہ ہمیں تمہارے علاوہ اور کوئی غم نہیں ہے، ہماری سوچ میں صرف اپنے محبوب کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ خرد کا نام جنون پڑ گیا، جنون کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ خرد عقل، جنون دیوانگی، حسن خوبصورتی، کرشمہ معجزہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہارے حسن کی کرشمہ سازیوں کی وجہ سے خرد و جنون کے تصورات کا مفہوم ہی بدل گئے ہیں۔ یعنی اس شعر میں شاعر عقل اور عشق کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شخص کو پختہ سمجھا جاتا ہے جو نفع و نقصان کا صحیح فرق کر سکتا ہے، جائزہ لے سکتا ہے۔ جنون جو ہوتا ہے وہ عشق کی انتہا ہوتی ہے، جنون پاگل پن ہے، دیوانگی ہے۔ اگر عشق میں بھی انسان نفع و نقصان کے بارے میں سوچنے لگ جائے تو اسے سچی محبت نہیں کہا جاتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر انسان نفع اور فائدے کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے کہ مکتب عشق میں، یعنی عشق کی نظر میں عشق کا دستور نرالا ہے، عشق کا رواج نرالا ہے۔ اے میرے محبوب، تمہیں ایک نظر جو دیکھ لے وہ تمہارا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں نہیں دیکھا وہ بلا ہمارے عشق کی گہرائیوں سے ان کو، یعنی جو عشق میں مبتلا نہیں ہوئے، جنہوں نے محبت نہیں کیا، وہ ہمارے جذبات کو کہاں سمجھتے ہیں؟ وہ تو عقلی ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس بات کو تو میں سمجھتا ہوں، مجھے تو اپنے محبوب کے سوا اس دنیا میں اور کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ بقول شاعر کی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ شعر نمبر 4، غم جہاں سے جسے ہو فراغ کی خواہش، غم جہاں سے ہو جس سے ہو فراغ کی خواہش، یعنی جو دنیاوی غموں سے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے، جسے اس بات کی خواہش ہو وہ ان کی درد محبت سے ساز باز رہے، تو وہ بھی محبت کر لے تو اسے دنیا
کا غم ہی دنیا اسے تمام غم ختم، اس کی تمام غم ختم ہو جائیں گے اور اسے صرف ایک ہی محبوب کا غم باقی رہے گا۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے بہت زیادہ بکھیرے ہیں اور زندگی مختصر ہے اور مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ دنیا غموں کا گھر ہے اور یہاں زندگی بھر انسان کا واسطہ غموں سے رہتا ہے، ایک غم ختم ہوتا ہے اس کے بدلے دوسرا آ جاتا ہے۔ ایسی مختصر سی زندگی میں اتنے تگ و دو سے کوئی بچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ میرے محبوب سے ملے، وہ خود ہی اس کے حسن کا دیوانہ ہو جائے گا اور غم محبت کے سامنے اسے دنیا کا کوئی غم نظر نہیں آئے گا، یعنی دنیا کا باقی تمام غموں سے ہیچ یعنی کم نظر آئیں گے۔ شاعر خود گرفتار عشق ہو کر کسی کام کے نہیں رہے اور محبوب کی محبت میں مصروف ہیں، لہٰذا ان کا دوسروں کو یہ قیمتی مشورہ ہے کہ اگر کوئی دنیا کے غموں سے فراغت اور فرصت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آ کر میرے محبوب کو ایک نظر دیکھ لے، وہ خود بخود اسے دنیا کے غموں سے چھٹکارا مل جائے گا اور وہ عشق کے غم میں مبتلا ہو جائے گا۔ شعر نمبر 5، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کامیاب کر دے، بخش دے۔ ٹھیک ہے، اے محبوب میں اس قابل اور اتنا خوش قسمت نہیں ہوں کہ تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ، تم میری طرف مائل ہو جاؤ، لیکن یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھے اس مہربانی اور اس کرم سے بخشو یا نہ بخشو۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں محبوب کی محبت میں گرفتار ہوں اور اسی آس پر اس کے در پر بیٹھا ہوا ہوں کہ شاید کبھی ایسا لمحہ آ جائے کہ میرا محبوب میری طرف مائل بکرم ہو جائے، لیکن آج تک قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ شاید بڑی عاجزی سے محبوب سے التجا کر رہا ہے کہ بے شک میں تمہاری محبت کے قابل تو نہیں ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن میری محبت ضرور لنگ لائے گی اور تم مجھ پر نظر کرم کرو گے، اور میری یہ خواہش ایک نہ ایک دن تمہاری مرضی بن جائے گی، یعنی تم ایک نہ ایک دن میری یہ خواہش ضرور پوری کرو گے۔ بقول شاعر، یہ اس کا خاص کرم ہے ورنہ اہل طلب کرم وہ نہ بھی کرے تو گلا نہیں بنتا، کرم وہ نہ بھی کرے تو گلا نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، یہ غزل نمبر 1 تھا۔ غزل نمبر 1 ہمارا بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم غزل نمبر 2 حضرت موہانی کے سٹارٹ کریں گے۔ غزل نمبر 2 اشعار، غزل نمبر 2 بھی حضرت موہانی کا ہے، تعارف اس کا یہی ہوگا۔ غزل اس کی پڑھیں گے۔ تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلا نہ ہوا، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا، کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدع نہ ہوا، حیف ہے کمزور اس کی بادشاہی پر، تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا، عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا، تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلا نہ ہوا۔ یہاں پر شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم ہماری محبت اور وفا کا ذرا بھی پاس نہ رکھ سکے، تم میرا دل تھوڑا بھی نہ رکھ سکے، یہ ہماری عظمت اور بڑائی ہے کہ ہم نے تیری بے رخی کا کبھی گلا نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، اور تمہارے ظلم و ستم کو ہم ہنس مک کر برداشت کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اب ہم تشریح کرتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ عشق میں بنیادی شرط جو ہوتی ہے وہ ہے وفا۔ اگر محبوب عاشق سے وفا کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی تمام دولت اس کے ہاتھ آ گئی ہے، اور اگر بے وفائی کرے جو کہ محبوب کا شیوا ہوتا ہے، جو کہ محبوب کی عادت ہوتی ہے، اور اکثر جتنے بھی شاعر گزرے ان کے ساتھ محبوب کی کبھی وفا نہیں ہوا، اکثر ان کو گلہ ہی رہتا ہے، تو وہ ساری عمر تڑپتے اور ساری عمر اپنی زندگی جو ہوتی ہے وہ محبوب کی گلیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم نے تیرے عشق میں دنیا کے تمام غموں کو، دنیا کو چھوڑ دیا ہے،
اور تم نے بھی ہماری وفاؤں کو ٹکرا دیا. ہم نے ایک اچھے عاشق، ایک سچے عاشق کی طرح آپ کو چاہا. ہر قسم کے حالات و واقعات میں آپ کا ساتھ دیا. ہم نے کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑا. زندگی بھر وفا پر قائم و دائم رہے. لوگوں نے آپ کے بارے میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی وفاداری ہر حال میں صابر کرتا رہا. لیکن آپ نے کبھی میری وفاؤں کی قدر نہیں کی. آپ نے کبھی بھی محبت بری نگاہ سے میری طرف نہیں دیکھا. اور ہم محبوب کی اسی سرمہری کو اور میں اسی محبوب کی اسی سرمہری، اسی بے وفائیوں کو بخوشی برداشت کرتا رہا. ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ کیا. ایسے بگڑے کہ پھر جفا نہ کی، یعنی شاعر کہتے ہیں کہ محبوب سے ایسے بگڑا کہ اس نے مجھ پر ظلم و ستم کرنا بھی چھوڑ دیا اور مجھ سے دشمنی بھی ترک کر دی. اس نے مجھ سے دشمنی کا حق بھی مجھ سے دشمنی کا حق بھی ادا نہیں کیا. مطلب یہ کہ شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی محبت کرتا ہے، عشق میں گرفتار ہوتا ہے، تو اگر محبوب اس کی طرف مائل بکرم نہ ہو، اس کی طرف محبت بری نگاہ سے نہ دیکھیں، لیکن اسے اگر اس کی طرف اس سے دشمنی بھی کر لی، تو بھی محبوب کا دل تھوڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو ایک اقرار نہیں کیا، انکار تو کر لیا، لیکن یہ جو اگنورنس ہوتی ہے، جو کچھ بھی نہ کہے، تو یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. یعنی بقول شاعر کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. کٹ گئی احتیاط، شعر نمبر 3. کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدع نہ ہوا. یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہماری ساری عمر احتیاط میں گزر گئی. یعنی ہم ساری زندگی ہم اسی احتیاط میں ہم نے گزار دی کہ کہیں ہم سے ایسا کوئی حرکت نہ ہو جائے، ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارا محبوب ہم سے خفا ہو جائے. کہتے ہیں اور محبوب کی رسوائی کے ڈر سے ہم نے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا، مدعا نہ ہوا، یعنی اظہار نہیں کیا، محبت کا اظہار نہیں کیا، اور دل کی بات زبان پر لا نہ سکے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا محبوب کہیں ہم سے خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. اپنے جذبات اور احساسات کو ہم نے اپنے اندر رکھا. شعر نمبر 4. حیف ہے اس کی بادشاہی پر، تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا. شاعر کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ کوئی ایسا امیر شخص بھی ہوگا جو میرے محبوب کی گلی کا فقیر نہ ہو. یعنی ایسا شخص بھی کوئی ہو سکتا ہے جو میرے محبوب کا چاہنے والا نہ ہو. یعنی میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی اس کو ایک نظر دیکھ لے تو اس کا عاشق ہو جاتا ہے. شعر نمبر 5. عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا. یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میرا عشق بے مثال ہے. دیکھنے اور سننے والوں نے میرے جذبہ عشق کو سراہا. جس کو بھی میں نے یہ بیان کیا، اس نے کہا، اس نے مجھے سراہا، اس نے مجھے شاباش دی اور مجھے اس مستقل مزاجی پر داد دی. مگر کوئی نہ مانا تو وہ صرف میرا سنگ دل محبوب ہے. میری مستقل مزاجی یعنی محبوب مجھے ٹکراتا رہا اور میں اس سے وفا کرتا رہا. صرف اور صرف اگر نہیں مانتا، صرف میری محبت کو اگر کوئی نہیں سمجھتا، میرے جذبات کو اگر نہیں سمجھتا، وہ صرف اور صرف میرا سنگ دل محبوب ہے جو میرے جذبات کو نہیں سمجھتا. بقول شاعر ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید تمہیں تلاش کرے بے وفا کی تھی. شاید تمہیں تلاش کسی بے وفا کی تھی کہ ہم تو وفادار تھے اس لیے تم نے ہماری قدر نہیں کی. اگر شاید تمہیں کسی بے وفا کی تلاش تھی، اگر کوئی بے وفا آ جاتا تو تم ضرور اس کی طرف دیکھ لیتے، لیکن ہم وفادار تھے، تم نے ہماری قدر نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ شعر غزل نمبر 1 2 فرسٹ ٹرم کا یہ آخری لیسن تھا. مجھے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے، شکریہ.